उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो फखरिया लहजे में बोली, फजलदीन ने नहायत डिठाई से यह फैसला सुना दिया था कि अब वो निगू को अपनी बहू नहीं बना सकता। उसने कादर बख्श की शादी निगू करने से साफ इनकार कर दिया। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज की। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने जो कुछ भी सोचा था उसका यही नतीजा निकलता था। देखा आपने इस कमज़ात का कमीनापन। बात करते हुए जीनत के लहजे से नफरत की चिंगारियां फूट रही थीं। वाकई ये तो बहुत ही बुरा हुआ जीनत बीबी, मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। वो बिफरे हुए लहजे में बोली, ये तो जो बुरा हुआ वह हुआ, उससे भी ज़्यादा कहीं बुरा ये हुआ थानेदार साहब कि वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। इसकी आवाज़ भर्रा गई। वो रुंधे हुए गले में बोली, मैं बेवा हो गई और मेरी बच्ची यतीम। मैं कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इसके संभलने का इंतज़ार करता रहा। इसका जज्बाती हिजान कदरे कम हुआ तो मैंने पूछा, करमदीन की मौत किस तरह वाक़या हुई? वो आंसू पूंछते हुए बोली, फजलदीन के रिश्ते से साफ इनकार ने करमू को बहुत अफसरदा कर दिया था। वो दोपहर से शाम तक मुख्तलिफ तरीके से भाई और भाभी की मिन्नत समाजत करता रहा कि किसी तरह वो इस रिश्ते से पीछे ना हटें, मगर दोनों ने इंतहाई जुल्म और सफाकियत का सबूत दिया। करमदीन की और मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। वो अपने मौक़िफ़ से एक सूत इधर उधर ना हटे, और जब हमारा इसरार बेहद बढ़ गया तो वो ये कहते हुए हमारे घर से रुखसत हो गए, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर दाज का माकूल बंदोबस्त कर लो तो फिर कोई राह निकाली जा सकती है। ये सहूलत भी हम इसलिए दे रहे हैं कि रिश्तेदारी का लिहाज है, वरना बगैर जहेज़ के तो शादी का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहकर वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर सवाली अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोली, देखा आपने रिश्तेदारी का लिहाज कितना मिसाली और यादगार है। जीनत के अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। वो जो कहानी सुना रही थी, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ था तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैंने पूछा, इनके जाने के बाद क्या हुआ था? करमदीन एक चारपाई पर ढह गया, जीनत ने बताया। मैं और निगू इसकी खबरगिरी में लग गईं। वो अपने सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। कुछ देर तक सीने को दबाता रहा, फिर सीने दबाने वाले हाथ में हरकत न रही। वो बेजान हो गए। हमने करमदीन को टटोल कर देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगे। इसके सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। 2 जहरीले जानवरों ने इसकी जान निकाल दी थी। मैंने पूछा, तुम्हारा इशारा फजलदीन और उसकी बीवी की तरफ है? जी हाँ, वो नफरत आमेज लहजे में बोली, खास तौर पर शाइस्ता की तरफ। वो क्यों जीनत? वो इसलिए कि वही मनूस फप्पा कुटनी अपने देवर की कातिल है। इसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैंने इस्तफसार किया, वो करमदीन की कातिल किस तरह है? जीनत ने सुलगते हुए अंदाज में कहा, थानेदार साहब, सच्ची बात तो ये है कि शाइस्ता अपने बेटे कादर बख्श की शादी अपनी भतीजी रिजवाना से करना चाहती थी, मगर फजलदीन ने इसकी मुखालफत करते हुए हमारे घर में अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया था। इस फैसले से शाइस्ता को बहुत मिर्चें लगी थीं और वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की तगदो में लग गई थी। शाइस्ता का भाई फरीद अहमद साहिब हैसियत आदमी है और अपनी बेटी रिजवाना को दाज में बहुत कुछ दे सकता है। ये दोनों मियाँ बीवी बुनियादी तौर पर लालची और खुद गर्ज हैं। इसी वजह से फजलदीन ने निगो के रिश्ते के लिए 15 तोले सोने के जेवरात की शर्त लगा दी थी, जो करमदीन ने बड़े भाई का मुंह देखते हुए फौरन तस्लीम कर ली थी। लेकिन जस्ती ट्रंक की चोरी के बाद तो हमारे हालात यकसर बदल चुके हैं। इन्हीं हालात के मार मरते हुए फजलदीन और शाइस्ता ने निगू का रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वो 1-2 लम्हे सांस लेने के लिए रुकी और फिर बात जारी रखते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं ये बात पूरे वसूख से कह रही हूँ कि फजलदीन ने अपनी बीवी के दबाव में आकर निगू का रिश्ता ख़त्म किया है, क्योंकि 1-2 मौके पर आज भी शाइस्ता ने रिजवाना का जिक्र किया था और अपने भाई की इमारत वगैरह का भी तस्करा किया था। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि शाइस्ता कादर बख्श की शादी अपनी भतीजी रिजवाना से ही करेगी। मैंने सवालिया अंदाज से पूछा। इसने इस बात में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने कहा, और अब इस बात के तो इम्कानात और भी रोशन हो गए हैं कि निगू की शादी तुम्हारे भांजे नादर अली से हो जाए। वो तो बात की बातें हैं थानेदार साहब, वो नज़र चुराते हुए बोली, अभी तो घर में करमदीन की मैयत पड़ी हुई है। इसके कफन दफन सोइम चेलम से फारिग हो जाएं तो देख लिया जाएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने छत की जानिब देखते हुए फलसफियाना अंदाज में कहा,
थानेदार دار صاحب شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں. میری دھی نگو کا نصیب جہاں لکھا ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی. آپ اس کے لیے دعا کریں. ضرور ضرور، میں نے پورے خلوص سے کہا. نگو میری ہی بیٹی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ اس کا اچھا نصیب کرے، بہت اچھا بندہ دے. آمین. کامی شاہ نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک مرتبہ پھر معذرت چاہوں گا کہ اس اندھوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ پرید کی. اللہ تمہیں صبر دے. کرم دین کی موت تم دونوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. پھر میں نے نگہت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو. میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کی بہترین کوشش کروں گا. نگو منہ سے کچھ نہ بولی. اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں کے موٹے موٹے آنسو اگل دیے جو دھیرے دھیرے اس کی گال پر پھیل گئے. یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو عرش کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے. میرا دل بھر آیا. میں نے گردن جھکا کر نگو کو سر پر پیار کیا. اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ سسک پڑی. اس کی سسکاری میں اتنا درد تھا کہ کسی مضبوط چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا اندرون جھنجھنا اٹھا ہو. نگو کی بیچارگی دل خون کر لینے والی تھی. میں شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر میں سہلانے لگا. کچھ دیر بعد اس کی جان لیوا سسکیاں دم توڑ گئیں. میں نے شانوں سے تھام کر اسے ایک چارپائی پر بٹھا دیا. پھر زینت کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اگر کسی قسم کی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتائیے. بس جی آپ دعا کریں، وہ سنجیدگی سے بولی. وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے تہ دل سے کہا. زینت نے بتایا کہ کرم دین کی تدفین وغیرہ دوسرے روز نماز ظہر کے بعد کا پروگرام تھا. جب تک تمام رشتہ دار نہ آ جاتے میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. میں نے کہا، زینت میں جنازے میں ضرور شرکت کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنوعیت آمیز لہجے میں بولی. آپ نے ہمدردی کے دو بول بول کر ہمارا حوصلہ بڑھا دیا ہے. میں نے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر نگہت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا. پھر ہم متوفی کرم دین کے گھر سے باہر نکل آئے. نگہت کی دل گرفتہ حالت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. وہ 19-20 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی، بالکل کسی خوبصورت اور معصوم گڑیا کی مانند. یہ عمر تو زندگی کی شوخیوں اور شرارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تھی، اور اس بیچاری پر مصیبت کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتی تھی. اور یہ مصیبت ایک ایسے موقع پر وارد ہوئی تھی جب چند روز بعد وہ دلہن بننے والی تھی. ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے. نگہت بھی اپنے معصوم دل میں اسی خواہش کا دیا جلائے بیٹھی تھی، مگر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی. بدبختی کی آندھی اس زور سے چل رہی تھی کہ اس کی متوقع سیج انگاروں کے بستر میں بدل گئی تھی. کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بیوگی کے عذاب سے کم دردناک نہیں ہوتا. نگہت کو تو وقت کی دو دھاری تلوار نے کاٹ ڈالا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیک وقت بیوہ اور یتیم ہو گئی ہے. ہم بوجھل قدموں اور بوجھل دلوں کے ساتھ واپس تھانے آ گئے. آئندہ روز میں نے کرم دین کے جنازے میں شرکت کی. کرم دین کا بڑا بھائی فضل دین بھی اس کی تدفین میں شریک تھا، تاہم آج وہ اکیلا ہی آیا تھا. اس کے ساتھ نہ تو گھر والی تھی اور نہ ہی دیگر گھر والے. میں نے فضل دین کو خاصا ملول پایا. اس ملومیت میں پشیمانی اور ندامت بھی شامل تھی. تاہم میں نے رشتے ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. یہ ان کا سراسر ذاتی اور خاندانی مسئلہ تھا، اور پھر یہ وقت اس قسم کی باتوں کا نہیں تھا. آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی. کرم دین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں مجھے کوئی امید افزا خبر نہ ملی، اور نہ ہی بوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی کوئی اطلاع مجھ تک پہنچی. چنانچہ اس سلسلے میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا. یہ روایت کے خلاف تھا، میرا مطلب محکمہ پولیس کی روایت کے خلاف. ہمارے محکمے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں پیش رفت نہ ہو اور تفتیش کی گاڑی کوئی مفید راستہ نہ دکھائی دے، اس کیس کی فائل دیگر بہت سی فائلوں کے نیچے دب جاتی ہے، جسے عرف عام میں داخل دفتر بھی کہا جاتا ہے. میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ عام روایتی طریقۂ تفتیش سے ذرا ہٹ کر کام کروں. جن کیسز میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آتی تھی، میں ان کے سلسلے میں زیادہ تندہی سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا تھا،
چنانچہ نامعلوم مفرور قاتلوں کی تلاش میں نے اپنی کمر کس لی۔ اس مہم میں ASI کامی شاہ بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کی کارروائی کی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور کسی دوسرے سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ بدنصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا اور وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندرونی حصے سے کسی نے پوچھا۔ آواز مردانہ تھی، لہٰذا وہ خوشی محمد ہی ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا، جس کی بعد میں تصدیق بھی ہو گئی۔ رجو نامی لڑکی نے جواب دیا، ابا پرونے آئے ہیں تم سے ملنے۔ کون ہے یہ پرونے؟ انہیں اندر لے آؤ۔ ابا پتہ نہیں کون ہے، رجو نے کہا، یہ تمہیں باہر بلا رہے ہیں، میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ خوشی محمد کی آواز آئی، اچھا میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی نظر آئی، غالباً وہ خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی کیا کام ہے مجھ سے؟ خوشی محمد نے حیرت آمیز نظر سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے گلا کھنگار کر کہا، خوشی محمد تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے ہو؟ ہم تو آج پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہاں دروازے پر تو کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی نا؟ میں آپ کو اپنے گھر کے اندر کس طرح بلا سکتا ہوں؟ وہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ میرے لیے قطعی اجنبی ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کرائیں۔ ASI نے خوشی محمد سے کہا، ہم لالیکا تھانے سے آئے ہیں۔ پھر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ملک صفدر حیات ہیں، تھانہ انچارج، اور میں ASI کامی شاہ۔ او پولیس! خوشی محمد نے طویل فکر آمیز سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خوشی محمد تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لے کر آئے ہیں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر جانے کی اجازت دو گے؟ ہائے میں مر گئی، خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کے ذکر پر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتا ہوا بولا، اندر آ جائیں، میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا، تھانے دار صاحب آپ لالیکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کی بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں اس کی جانب بڑھا دیں۔ تصویروں پر نگاہ پڑتے ہی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتا دیا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا ہے، اور میری بات ختم ہونے کے بعد ہی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کر کے صدماتی انداز میں گردن جھکا لی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل تھا، 1-2 مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ صفدر کسی دن کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو اندورناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہے؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے واقف تھے؟
اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تمہارے بیٹی کی لاش اس وقت سرکاری ہسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جن حالات میں اور جس حالات میں دریائے ستلج کے کنارے جستی ٹرنک میں ٹھسی ہوئی ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی ہی نے اسے قتل کیا ہے، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر میں مذکورہ جستی ٹرنک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے ساری تفصیل اسے بتا دی۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بات کرنے کا انداز خاصا مضبوط تھا۔ میں پوری وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ دروغ سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالیکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم سے کم 15 روز گزر چکے ہیں۔ اتنے دنوں میں تمہارا بیٹا صفدر علی گھر سے بھی غائب تھا، تم نے اس کے غائب ہونے کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب، وہ مجروح نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا، اس سادگی سے بولا۔ پہلے بھی وہ 2-4 روز کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا تھا، پھر خود ہی واپس آ جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود واپس آ جائے گا۔ خوشی محمد، میں نے قدرے سخت لہجے میں سے مخاطب ہوا، 2-4 روز اور پورے 15 روز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں جناب، صفدر میری سنتا ہی کب ہے، میں نے ایک طرح سے اسے قطع تعلق کیا ہوا ہے۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نافرمان اور بے راہ رو اولاد باپ کے لیے بڑی اذیت ہوتی ہیں۔ وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا باپ اپنی ناخلف اولاد کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا سوائے اسے آگ کرنے کے۔ خوشی محمد تو ایسا کرنے سے بھی معذور تھا۔ اس بیچارے کے پاس زمین جائیداد کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا تو صفدر کو آگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بحالت مجبوری لا تعلقی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ میں نے ایک مجبور اور بے کس باپ سے سوال کیا، خوشی محمد، ٹھیک ہے تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر یہ تو معلوم ہوگا نا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے؟ میں ان کالے کرتوت والوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا جناب، خوشی محمد نے دکھی لہجے میں کہا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منظور سے تھا۔ یہ منظور کون ہے خوشی محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، صفدر ہی کی طرح ایک بدماش اور اوباش شخص ہے جناب، منظور سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظور کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ آپ کو وہ گھر پہ مل جائے گا، وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا، اس نے کہا۔ منظور بہت ہی کمینہ فطرت اور بذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے انتہائی اندھوناک اور دل خراش خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے مزید سوالات سے انہیں زج کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس کے گھر سے چلا آیا۔ کامی شاہ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، منظور کو کس طرح تلاش کرنا ہے؟ میں نے کہا، پہلے تو یہاں سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں، اگر خوشی محمد کے اندازے کے مطابق وہ گھر نہ پایا گیا تو پھر سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد خوشی محمد کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ کامی شاہ نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، اب ہم چودھری نظام دین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام دین؟ کامی شاہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کون شخص ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا کہ چودھری نظام دین موضع دولت پور کا ایک بااثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے لوگ بھی اس کو چودھری کہتے ہیں۔ نام تو اس کا نظام دین ہے، مگر چودھری نظام دین سے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ وہ خاصا چلتا پرزا قسم کا انسان ہے۔ میری فراہم کردہ معلومات نے کامی شاہ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کی معلومات تو لالیکا سے بھی بہت باہر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ معلومات رکھنا پڑتی ہیں چھوٹے شاہ جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کامی شاہ نے پوچھا، کیا چودھری نظام دین منظور کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا؟ مجھے تو پورا یقین ہے، میں نے کہا، اس سے مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ 15 منٹ بعد ہم چودھری نظام دین کی کشادہ بیٹھک میں براجمان تھے۔ نظام دین غائبانہ طور پر مجھ سے متعارف تھا، تاہم آج پہلی مرتبہ بالمشافہ ملاقات کر رہے تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد چودھری نظام دین نے ہماری خاطر تواضع کے لیے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا۔ پہلے اس نے ہمیں ٹھنڈا پلوایا، پھر باقاعدہ کھانے کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، کھانے کا تکلف رہنے دیجیے،
ہم ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئیں، وہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا میں اسے کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض شناسی اور دیانتداری کو بڑی تفصیل سے جانتا ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور یہ تکلیف والی بات آپ نے کیا کر دی جناب؟ آپ کو معلوم نہیں، آپ میرے آئیڈیل پولیس آفیسر ہیں، پھر آپ پہلی مرتبہ آج میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ میں کھانا کھائے بغیر اگر آپ کو جانے دوں تو میرا نام بھی چودھری نظام دین نہیں، اور جناب یہ کھانے کا بھی تو وقت ہے۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کسی کے سچے خلوص کو ٹھکرانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ انسان کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اجتناب برتنا چاہیے۔ کھانے کے دوران ہم نے چودھری نظام دین کو اپنی آمد کی غرض و غائیت سے آگاہ کیا۔ وہ مقتول صفدر علی اور اس کے یار مطلوب منظور کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ صفدر علی کے حسرت ناک انجام پر اس نے گہرے تعصف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعمیر کی بجائے تخریب میں ان کا زیادہ دھیان رہتا ہے۔ بہرحال صفدر کے ساتھ بہت برا ہوا۔ آج کل کے نوجوانوں سے آج کل کے بزرگ ہی پریشان نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ پہلے زمانے کے نوجوانوں سے ان کے زمانے کے بزرگ بھی شاکی تھے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان تو انسانوں ہی سے ہے، زمانہ انسان سے ہے، اور انسان اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ شر اور خیر کے ملے جلے پہلوؤں سے یہ عبارت حضرت انسان اپنی فطرت کا مظاہرہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اچھا برا تو انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا، صفدر کے ساتھ تو برا ہی ہونا تھا چودھری صاحب۔ تاریک راہوں کا مسافر روشنی کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نظام دین نے تائید کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب ساری بات تو میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ فرمائیں کہ منظور سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ صفدر کے باپ نے بتایا ہے کہ منظور کے ساتھ صفدر کے گہرے روابط تھے، اور وہی شخص صفدر کو بگاڑنے والا بھی ہے۔ صفدر کے باپ کا خیال بھی ٹھیک ہے، نظام دین اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ منظور بڑا بدگماش آدمی ہے، میں اس بدگماش سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ نظام دین بولا، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ دیں، اگر منظور دولت پور میں ہوا تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ بھئی 1 گھنٹہ تو بہت زیادہ ہے۔ چودھری نظام دین نے کہا، جناب یہ وقت تو میں احتیاطاً لے رہا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے، یہ بھی ممکن ہے وہ 10 منٹ میں ہی دستیاب ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ پھر وہ ہم سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ چودھری نظام دین کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی، اور حوصلہ افزا خبر یہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ ہمارا مطلوبہ بندہ منظور بھی اس کے ساتھ تھا۔ ملک صاحب اگر 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو منظور نے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ چودھری نظام دین نے تیز لہجے میں کہا، یہ اللہ کا بندہ منڈی چشتیاں جانے کے لیے بس میں سوار ہونے والا تھا۔ کیا یہ اللہ کا بندہ خیر سے منڈی چشتیاں جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہاں خیر خیریت سے ہی جا رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے ہماری آمد کی مقصد سے آگاہ کر دیا ہے؟ بڑی تفصیل سے جناب، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے لیے خاصی گرما گرم خبریں ہیں۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ چودھری نظام دین نے کہا، آپ خود ہی اس سے سوال کے جواب لے لیں، میں ذرا ٹھنڈا وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر وہ بیٹھک سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں منظور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25-26 سال کا ایک مضبوط کاٹھی والا شخص تھا۔ اس نے خاصی گنجان مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ چودھری نظام دین اسے ہمارے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا، تاہم میں نے پھر بھی اسے صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں ساری بات اس کے گوش گزار کر چکا تو میں نے پوچھا، منظورے، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے جو صفدر علی کے ساتھ جستی ٹرنک کی چوری میں ملوث تھا۔ منظوری نے کہا، میرا خیال ہے آپ اسی بندے پر صفدر کے قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے کہا۔ حالات و واقعات اس رخ پر سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں منظورے، اور تم بتاؤ کہ وہ نامعلوم متوقع قاتل کون ہے؟ میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ دبی آواز میں بولا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں بالکل خاص وجہ ہے۔ وہ خاموشی سے میری جانب دیکھتا رہا، اس کی نظر میں سوال واضح طور پہ پڑھا جا سکتا تھا۔ اس دوران چودھری نظام دین پستہ بادام والا ٹھنڈا دودھ لے کے بیٹھک میں آ چکا تھا۔ میں نے منظور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ صفدر زیادہ تر تمہارے پاس پایا جاتا تھا، اور اس کے باپ موچی خوشی محمد کا خیال ہے کہ اس کے بگاڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ اس کے معمولات اور سرگرمیوں کے بارے میں تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے منظورے؟ تھانے دار صاحب، خوشی محمد کے خیال سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا، منظور نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صفدر کو میں نے بگاڑا ہے، اس میں ذرا سے بھی حقیقت نہیں۔ وہ میرے پاس بگڑا بگڑایا ہی آیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، جناب میں تو کئی دنوں سے صفدر سے ملا ہی نہیں، اس کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ یقین مانیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس شخص کے ساتھ چوری کی واردات میں ملوث رہا ہے۔ میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا ہے منظورے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرن دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہو گئے ہوں گے۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنا ہی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی، یہ بھی بتا دو۔ ہم یہی دولت پور میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ وہ بولا، عام سی باتیں جیسے روزمرہ کی ہوتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ منظور نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایسا ذکر کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہو؟ جی بالکل نہیں، منظور نے قطعیت سے بولا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، منظور نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے بھی سمجھا کہ شاید فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے منظور نے کنکھیوں سے چودھری نظام الدین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھ منظورے، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہ لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظورے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے کے لیے نہیں آیا منظورے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہارے توسط سے مقتول کے قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں ہوئے، چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ میں تم سے کچھ بھی پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب، چودھری نظام الدین نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ منظور سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری نظام الدین کے سامنے منظور کو دم مارنے کی جرت بھی نہیں تھی۔ میں نے منظور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے منظور کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ تو بتانا بہت مشکل ہے جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں کیا جانوں وہ میرے علاوہ کس کس سے ملتا ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی منظور نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو۔ اس موقع پر میں نے جلدی سے کہا، ہاں کہو منظور، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے وہ اہم ہے کہ نہیں ہے، میں نے اس تراری لہجے میں کہا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، منظور تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے ایک شخص کو اس کے ساتھ دیکھا تھا، وہ اجنبی تھا۔ کون اجنبی شخص؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ وہ بولا، جناب اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا، صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ مثلاً یہی کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان ہے جو کہ ہارون آباد سے آیا تھا، منظور نے بتایا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے منظور سے کہا، وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے باخبر کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ صفدر ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو، منظور نے خیال آرائی کی۔ ہاں ایسا ممکن تھا۔ میں ہارون آباد مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔
وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظور کچھ جانتا تھا Like, comment, share, press the bell icon.